सर आपका माइक ऑफ है। अब आवाज आ रही है? जी अब आवाज आ रही है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मिनट, ठीक है जी। अब हमने आज से जो है वो आगाज करना है इमाम अबू बकर अल जस्सास की किताब है अल फुसूल फिल उसूल। ठीक है, तो यानी इल्मे उसूल में कुछ चैप्टर्स, फसल की जमा फसूल है ना, तो फसल चैप्टर्स के माने में आ जाती है। इसमें हमने इस्तेसान की बात पढ़नी है। सारी बात है, हमने ज़रा थोड़ा थोड़ा टेस्ट जो है वो आप कह लें जायका चखना है मुख्तलिफ किताबों का जो हमारे बड़े जो है वो उलमा ने या फुक़हा ने लिखी हैं मुख्तलिफ अदवार में, और ख़ास तौर पे हम उन किताबों में से वो पोर्शन सेलेक्ट कर रहे हैं कि जो ज़रा इख्तलाफी हो ना, ताकि उनका मनहज जो है वो ज़रा इख्तलाफी मसाइल में हमारे सामने उन्हीं की ज़ुबानी आ जाए। तो ये स्क्रीन तो शेयर हो रही है ना आप लोगों से? शेयर हो रही है जी। तो अल कौल फिल इस्तेसान, ठीक है, इस्तेसान का ये बाब है, बाबुल कौल फिल इस्तेसान। काला अबू बकर, अबू बकर से मुराद अबू बकर अल जस्सास हैं। हमने कहा था कि ये अल फसूल फिल उसूल जो है ना, ये लगता है कि बाकायदा पहली किताब है। बाकायदा बेकायदा तो हम कह सकते हैं उसूल करखी है, लेकिन वो कवायद फ़िक़हिया की किताब ज़्यादा मालूम होती है बनिस्बत उसूल फ़िक़ह। तो ये इमाम करखी के शागिर्दों में से भी हैं, इमाम अबू बकर अल जस्सास। अबू बकर अल जस्सास की ये जो किताब है ना अल फसूल फिल उसूल, ये बाकायदा पहली किताब कहलाई जा सकती है, यानी मुस्तकिल किताब उसूल फ़िक़ह पे मौजू पे हनफी जो आप कह लें जो मकतब फ़िक्र है उसकी तरफ से। तो अबू बकर जस्सास क्या कहते हैं, तकल्लम कौम मिन मुखालिफीना, कुछ लोग जो हमारे मुखालिफ हैं उन्होंने एक गुफ्तगू की है फी इब्ताल इस्तेसान, इस्तेसान को बातिल करार देने के लिए। हीना ज़न्नु अन्नल इस्तेसाना हुक्मुन, और उनका गुमान ये है कि इस्तेसान का मतलब क्या है या इस्तेसान किसे कहते हैं। इस्तेसान से हुक्म लगाना ऐसी है मिम्मा यश्तहील इंसान व यहवा, कि इंसान अपनी शहवत से हुक्म लगाए और अपनी ख्वाहिश से हुक्म लगाए। ठीक है, और यलुज़्ज़ुहु, या इंसान जो है वो उससे लज्जत हासिल करे। ठीक है, और यलुज़्ज़ुहु मतलब लज्जत के लिए जो है वो हुक्म जो है वो अखज़ करे। वलम यारिफू माना कौलिना, हालांकि हकीकत ये है कि जिन्होंने ये बात कही है ना कि इस्तेसान लज्जत और शहवत का नाम है, नफ्स परस्ती ख्वाहिश परस्ती का नाम है, उन्होंने हमारे कौल की हकीकत नहीं समझी, यानी इस्तेसान के बारे में हमारा मौक़िफ़ उन्होंने नहीं समझा। फी इतला के लफ्ज़ इस्तेसान, कि हम जब इस्तेसान का लफ्ज़ बोलते हैं तो हम उससे क्या माना मुराद लेते हैं। तो यहाँ पे अबू बकर अल जस्सास अलैहि रहमा जो है वो आगाज़ कर रहे हैं इमाम शाफी को रिप्लाई करते हुए। ठीक है, शुरू से ही उन्होंने नाम तो नहीं लिया इमाम शाफी का लेकिन बहरहाल मुखालिफिन से मुराद वही है। इमाम शाफी ने कहा था कि ये ख्वाहिश परस्ती है इस्तेसान जो है। अच्छा, एक बात अहम है, ये नीचे हवाशी है, खैर ये अबू बकर जस्सास के तो लगाई हुई हवाशी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम इसको पढ़ लें तो मसले का जो पस मंज़र है वो हमारे सामने आ जाएगा। इन हवाशी से अगर हम थोड़ा सा गो थ्रू कर जाए फिर हमें जो है वो अबू बकर जस्सास अलैहि रहमा की बात समझने में भी आसानी लगेगी और इमाम शाफी क्या कह रहे थे उसको समझने में भी आसानी लगेगी। तो ये क्या कह रहे हैं जी, ज़ुकिर अल इस्तिसान तारीफ कसीरा, इस्तेसान की बहुत सी तारीफें मिलती हैं। अब सबसे बड़ा मसला ही यही है, उलझाव ही यही है कि इस्तेसान की कोई एक तारीफ है ही नहीं सारे अपनी अपनी तारीफ कर रहे हैं ना।
اب امام شاف اب اسی سے تو مسئلہ پیدا ہو گیا، مالکیوں نے اور تعریف کر دی اور احناف نے اور تعریف کر دی، شافیوں نے اور تعریف کر دی، ہر کسی نے اپنی اپنی تعریف بنائی ہوئی ہے۔ جب تعریفیں اپنی اپنی ہیں تو پھر اختلاف تو الجھاؤ تو پیدا ہونا ہے کہ ایک رد کر رہا ہوگا لیکن دوسری کی وہ مراد نہیں ہوگی، اور دوسرا دفاع کر رہا ہوگا اور وہ کسی اور استحسان کا دفاع کر رہا ہوگا۔ تو سب سے بڑا الجھاؤ یہی ہے۔ تو یہ محقق نے یہاں پہ ایک اچھا جملہ کہا ہے، اس نے کیا کہا کہ استحسان کی بہت سی تعریفیں ہیں، ربما لم یذکر لموضوع ما من موادی علم الاصول تعریف مثل ما ذکر للاستحسان، یعنی علم اصول فقہ کا کوئی موضوع ایسا نہیں ہے کہ جس کی تعریفوں میں اتنا الجھاؤ ہو، اتنا اختلاف ہو جتنا استحسان میں ہمیں ملتا ہے۔ باقیوں میں چلے کوئی تھوڑا بہت تعریف میں اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن استحسان میں تو بس جیسے اختلاف کے انبار لگے ہیں۔ وَسَنَذْكُرُ بَعْضَ مَا أَثَرْنَا عَلَيْهِ مِن تعاریف، تو ہم یہاں پہ استحسان کی بعض تعریفیں ذکر کریں گے، حتیٰ يتحد مدى التنافر والخلاف بینہا، یہاں تک کہ واضح ہو جائے کہ تعریفوں میں کیا اختلاف ہے اور پھر اس اختلاف کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ کیوں بھاگ رہے ہیں، ایک دوسرے کے استحسان کے تصور سے۔ مما يدل على اختلاف فی فہم معنی الاستحسان وحقیقت، یہ جو تعریفیں ہیں نا، اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ میں آئے گی کہ استحسان میں اصل میں اختلاف ہوا کیوں، اور استحسان کا جو معنی ہے اس کو سمجھنے میں اور اس کی حقیقت کو سمجھنے میں اختلاف کیوں ہو گیا۔ تو کہتے ہیں جی تعریف فی اللغہ، پہلے تو ہم لغوی تعریف کی طرف آتے ہیں استحسان کی۔ الاستحسان ماخوذ من الحسن، استحسان کا لفظ حسن سے نکلا ہے۔ ومعنى ما يميل الیہ الانسان ویہواہ من الصور والمعانی، تو اس سے کیا مراد ہے استحسان سے کہ مطلب جس کی طرف انسان مائل ہوتا ہو یا جس کی انسان جو ہے وہ خواہش رکھتا ہو، وہ معنی ہو سکتی ہیں، صورتیں ہو سکتی ہیں، وَإِن كَانَ مُسْتَقِيمًا عِندَ غَيْرِهِ، ٹھیک ہے، اور وہ غیر کے نزدیک جو ہے وہ صحیح اور درست ہو سکتی ہے۔ فاستحسن کیا ہے؟ استفعل من الحسن، فاستحسن باب استفعال سے ہے اور اس کا مادہ حسن ہے۔ وهو عد الشيء حسنا، اور استحسن کا مطلب کیا ہے؟ کسی شے کو اچھا سمجھنا۔ یقابلہ الاستحباح، استقباح، اور استحسان کے مقابلے میں جو لفظ کیا ہے؟ استقباح ہے۔ استقباح کا کیا مطلب ہے؟ کسی چیز کو برا سمجھنا، کبھی سے ہے۔ فیقول الرجل، اور ایک آدمی کہتا ہے استحسن تو کذا، میں نے اس چیز کو اچھا سمجھا، یعنی اعتقدتہ حسنا، یعنی میں اس کو اچھا سمجھتا ہوں۔ فالمعنی، استحسان کے معنی کیا ہے؟ طلب الاحسن للاتباع، کہ بہترین کی طلب کرنا تاکہ آپ اس کے اوپر عمل کر سکیں، ٹھیک ہے۔ الذی هو معمور به، اور اس معنی میں جو ہے وہ اس کا حکم ہے، یا مطلب بہترین کی جو اتباع ہے اس کا تو حکم قرآن میں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ الذی هو معمور به، یعنی اس کا تو حکم دیا گیا ہے کہ آپ بہترین کی اتباع کرو، جیسے قرآن میں آیا نا یتبعون احسن۔ تو استحسان کا لغوی معنی ہے بہترین کی اتباع کرنا۔ قرآن نے کہا ہے نا کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو عبادت میں جو بہترین ہے اس کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ دیکھیں نا، اللہ کے حکم کی بجا آوری تو آپ مختلف طرح سے کر سکتے ہیں نا، تو بہترین طریقے سے اللہ کے حکم کی بجا آوری، یہ استحسان کا لغوی معنی ہے۔ اس معنی میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جب بھی آپ نے اللہ کا کوئی حکم بجا لانا ہے تو آپ بہترین طریقے سے بجا لیں۔ بھائی وضو کرنا ہے اچھے سے کر لو، بھائی آپ نے نماز پڑھنی ہے اچھے سے پڑھ لو، تو ٹکرے مار کے بھی پڑھ سکتے ہو لیکن اچھے سے پڑھو، ٹھیک ہے، احسان کے ساتھ پڑھو۔ یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ یہ لغوی معنی، یہ تو قرآن نے اس کا تو حکم دیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں تعریف فی الاصطلاح، اس کی اصطلاحی تعریف کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اصل میں جو ہے نا وہ سارا الجھاؤ پیدا ہوتا ہے۔ الرفع البزدوی من الحنفیہ، حنفی اسکول آف تھاٹ میں سے امام بزدوی کیا کہتے ہیں؟ بأنہ، کہ اس سے کیا مراد ہے؟ العدول عن موجب قیاس الی قیاس اقوی من، کہ آپ پھر جائیں موجب قیاس ہے، یعنی قیاس ایک چیز کو واجب کر رہا ہے نا، موجب سے مراد واجب کر رہا ہے، قیاس نے ایک چیز کو آپ کے اوپر واجب کیا، ٹھیک ہے، یا قیاس یہ چاہ رہا ہے کہ آپ کے لیے ایک چیز کیا ہے؟ لازم ہے، تو لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ موجب قیاس سے، یعنی قیاس نے جو آپ کے لیے لازم کیا اس سے آپ پھر جاتے ہیں
الا قیاس اقوا من، ایک دوسرے قیاس کی طرف جو اس سے زیادہ قوی ہے. ٹھیک ہے، تو ایک قیاس سے، جو قیاس ظاہری قیاس ہے، ظاہری بات ہے، اور اس قیاس کے مطابق آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ وہ جو ظاہری قیاس ہوتا ہے اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، آپ ایک اور قیاس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں جو آپ کی نظر میں اس قیاس سے زیادہ قوی ہوتا ہے. یا پھر اس سے مراد کیا ہے، او ہوا تخصیص و قیاس بدلیل اقوا من، یا آپ ایسا کریں کہ قیاس کو خاص کر دیں. یعنی آپ نے دیکھا ہے نا کہ قیاس میں ایک علت ہوتی ہے، قیاس میں جب علت ہوتی ہے تو اس علت کی بنیاد پہ آپ حکم کو کیا کرتے ہیں، ٹرانسفر کرتے ہیں، متعدی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن آپ اگر حکم کو ٹرانسفر نہ کریں، یعنی آپ نے علت تو نکال لی، ٹھیک ہے، علت آپ نے نکال لی حکم کی، لیکن آپ کہتے ہیں اس علت کی، علت تو ہے حکم کی لیکن اس کی بنیاد پہ میں حکم آگے ٹرانسفر نہیں کروں گا، پھر تو قیاس کا مقصد ہی فوت ہو گیا. ٹھیک ہے، کیونکہ قیاس میں جو علت ہے آپ نے اس کی بنیاد پہ آگے جو ہے وہ حکم ٹرانسفر کرنا ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات آپ کو کیا کرنا ہے، تخصیص و قیاس، قیاس کو خاص کر دینا ہے. اس سے کیا مراد ہے کہ آپ قیاس کی جو علت آپ کے علم میں آئی ہے آپ اس کی بنیاد پہ آگے حکم ٹرانسفر نہیں کریں. ٹھیک ہے، بدلیل اقوام، لیکن قیاس کی جو تخصیص ہے کہ یہاں قیاس آگے متعدی نہیں ہوگا، علت معلوم ہونے کے باوجود آگے ٹرانسفر نہیں ہوگا، یہ جو بات ہے یہ آپ کسی قوی دلیل کی بنیاد پہ کریں. ٹھیک ہے، قیاس کا تو تقاضا ہے کہ آپ اس کو آگے جو ہے وہ متعدی کریں. وَعُرِّفَ أَيْضًا أَنَّهُ، اور اسی طرح اس کی تعریف اس طرح سے بھی کی گئی ہے، یا وَعُرِّفَ أَيْضًا أَنَّهُ، یا اس سے مراد یہ بھی لی جاتی ہے دلیل ينقدح فی ذہن المجتہد، کہ استحسان سے مراد وہ دلیل ہے جو مجتہد کے ذہن میں ہو. ٹھیک ہے، یعنی ایک مسئلہ مجتہد نے بتا دیا، اس کی دلیل نہیں بتائی، اب وہ مسئلہ آگے نقل ہو گیا امام صاحب سے، وہ مسئلہ آگے نقل ہو گیا لیکن اس کی دلیل نقل نہیں ہوئی. جب دلیل پوچھی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ جی دلیل امام صاحب کے ذہن میں ہے. وَتَقْصُرُ عَنْهُ عِبَارَتُهُ، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دلیل جو ہے وہ مجتہد کو سوجھ تو رہی ہو لیکن وہ اس دلیل کو بیان کرنے سے قاصر ہو، یعنی وہ مجتہد کو وہ دلیل بیان کرنی نہ آ رہی ہو. وَتَقْصُرُ عَنْهُ عِبَارَتُهُ، یا پھر یہ ہے کہ جو مجتہد کی عبارت ہے اس سے وہ دلیل سمجھ میں نہ آ رہی ہو. ٹھیک ہے، فلا يقدر على اظہارہ، یا مجتہد جو ہے وہ اس کے اظہار کی قدرت نہ رکھتا ہو. تو ایک تو یہ ہے کہ دلیل مجتہد کے ذہن میں ہے، اس نے بیان کر دی لیکن وہ سمجھا نہیں پا رہا یا پھر وہ بیان ہی نہیں کر پا رہا، یہ بھی جو ہے وہ استحسان کی ایک تعریف کی ہے. وقال الکرخی، اور امام کرخی کا کہنا کیا ہے، هو قطع المسألہ النظائر لما هو اقوى. استحسان کیا ہے کہ آپ کسی مسئلے کو اس کے نظائر سے کاٹ دیں، یعنی آپ نے جو ہے وہ نظائر سے مراد ایک باب کے مسائل ہیں، ایک باب کے مسائل میں آپ نے ایک طرح سے حکم لاگو کیا، جاری کیا. ٹھیک ہے، اب ایک مسئلہ اسی باب سے متعلق ہے، اس میں بھی آپ کو ویسی حکم جاری کرنا چاہیے جیسے کہ اس سے ملتے جلتے مسائل میں اس کے نظائر میں آپ نے حکم جاری کیا، لیکن آپ اس خاص مسئلے میں، ایک مسئلے میں اس طرح سے حکم جاری نہیں کرتے جیسا کہ آپ نے اس کے نظائر میں، اس کے باب کے مسائل میں حکم جاری کیا لیکن کسی دلیل کی وجہ سے، لما ہوا اقوا. ایک اور تعریف کیا کی گئی ہے، ہوا ترک وجہ من وجوہ الاجتہاد، کہ اجتہاد کی وجوہ میں سے، اجتہاد کے اسالیب میں سے کسی اسلوب کو ترک کر دینا، غیر شامل شمول الالفاظ. اچھا، جس کو آپ ترک کر رہے ہیں نا، جس کو آپ ترک کر رہے ہیں، جس وجہ کو، ٹھیک ہے، اجتہاد تین طرح سے ہوتا ہے. ایک ہے اجتہاد بالنص، یعنی نص میں آپ غور و فکر کرتے ہیں، لفظ میں آپ غور و فکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لفظ کے معنی میں. اور ایک ہے اجتہاد بالقیاس، قیاس کے ذریعے سے آپ اجتہاد کرتے ہیں. اور ایک ہے اجتہاد بالقواعد العامہ، جیسے مصلحت مرسلہ کے ذریعے سے ان کو بنیاد بنا لیا اجتہاد. ٹھیک ہے، تو اجتہاد کے عموماً تین طریقے، تین اسالیب ہیں.
تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اجتہاد کی وجوہ میں سے کسی وجہ کو آپ ترک کر دیں، ٹھیک ہے. غیر شامل شمول الالفاظ، لیکن جس اجتہاد کو آپ ترک کر رہے ہیں نا وہ اجتہاد بالنص نہیں ہے، وہ لفظ میں اجتہاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ لفظ میں اجتہاد نہیں ہے. یعنی مراد کیا ہے؟ قیاس والا جو اجتہاد ہوتا ہے نا اس کو آپ ترک کر لواجن اقوام، کسی قوی وجہ سے. یہ تو سبھی بیان کر رہے ہیں کہ لواجن اقوام. ورف ابن العربی المالکی، ابن عربی مالکی نے کیا کہا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے؟ اس بات تو ترک مقتضی الدلیل علی طریق الاستثناء والترخیص، کہ دلیل کا جو مقتضا ہے اس کو چھوڑ دینا، ٹھیک ہے. دلیل کا تقاضا یہ ہے، دلیل کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس طرح سے حکم لگائیں. تو اس بات و ترک مقتضی دلیل، دلیل کے مقتضا کو ترک کرنا اور پھر اس کو ثابت بھی کرنا، کہ دلیل کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہم یہاں اس طرح سے حکم لگاتے، لیکن ہم یہاں اس طرح سے حکم نہیں لگا رہے، دلیل کے تقاضے پہ ہم نہیں چل رہے. کیوں؟ اعلیٰ طریق الاستثناء والترخیص، کیونکہ یہاں ہم استثناء یا کوئی ایکسیپشنل جو ہے وہ پرنسپل یا رول بیان کر رہے ہیں، استثنائی جو ہے وہ ہم کوئی اصول بیان کر رہے ہیں، یا ہم یہاں رخصت پہ عمل کر رہے ہیں. کیوں؟ لمعارضہ ما یعارضہ فی بعض مقتضیاتہ، کسی معارضے کی وجہ سے آپ دلیل کے مقتضا پہ کیوں عمل نہیں کرتے؟ آپ دلیل جو چاہ رہی ہے اس کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ کسی معارضے کی وجہ سے. لمعارضۃ ما یعارض فی بعض مقتضیاتہ، کہ وہ اس کے بعض جو دلیل کے جو مقتضیات ہیں، جو دلیل کے بعض تقاضے ہیں، ان میں کوئی درمیان میں عارض آ جاتا ہے، کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ وہاں دلیل کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے بلکہ آپ استثناء اور رخصت کی طرف چلے جاتے ہیں. وقال الباجی من المالکیہ، علامہ باجی نے، ابو الولید الباجی، انہوں نے جو مالکیہ میں سے ہیں کہا هو القول باقوى الدلیلین، دو دلیلیں ہوں تو جو ان میں سے قوی ہے اس کے مطابق آپ فیصلہ کرتے ہیں، یعنی ہر دلیل اپنی طرف کھینچ رہی ہے. کیونکہ نا استحسان کا مسئلہ ہے الجھا ہوا، یہ سب مان رہے ہیں کہ استحسان میں دوسرے قول کی گنجائش ہوتی ہے، دلیلیں ایک سے زائد ہوتی ہیں، ایک دلیل کو آپ چھوڑ رہے ہوتے ہیں دوسری کی طرف آپ جا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو آپ چھوڑ رہے ہیں اس کی کوئی وجہ بھی ہوتی ہے. تو یہ ہے کہ کچھ آپ چھوڑ رہے ہیں، مطلب یہ تو طے ہے نا کہ استحسان میں کسی دلیل کو آپ ترک کر رہے ہیں، بھلے آپ کسی دوسری دلیل کی طرف جا رہے ہیں. بعض کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی دوسری دلیل ہے، بعض کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ دوسری دلیل نہیں ہے. زیادہ تر نے کہا کہ آپ ایک دلیل کو چھوڑ کے جب دوسری کی طرف جا رہے ہیں تو وہ زیادہ قوی دلیل ہے. کچھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جیسے یہاں پہ یہ آیا تھا نا کہ وہ مجتہد کے ذہن میں ہے، دلیل کو چھوڑ رہے ہیں اور کس کی طرف جا رہے ہیں؟ وہ مجتہد کے ذہن کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، وقال کمال ابن الحمام، ابن حمام کا کہنا کیا ہے کہ عند الحنفیہ یطلق باطلاقین، حنفیہ کے نزدیک جو ہے وہ استحسان سے دو مرادیں ہیں، استحسان کے دو معنی ہیں. احدہما، ایک معنی کیا ہے؟ قیاس خفی وقع فی مقابلت قیاس جلی، یعنی ایک قیاس خفی ہے دوسرا قیاس جلی ہے. تو قیاس خفی قیاس جلی کے مقابلے میں آ گیا، یہ تو ہم نے پڑھا تھا نا، تو وہ قیاس خفی کو ترجیح دیتے ہیں قیاس جلی کے اوپر. یہ استحسان اس معنی میں بھی ذرا اس پہ تھوڑا سا ہوتا ہے کہ ایک قیاس جلی ہے تو قیاس جلی کی طرف جانا چاہیے. تو یہاں سے یہ مسئلہ لگ رہا ہے کہ اس ڈیفینیشن میں تھوڑا سا اعتراض کی گنجائش نکلتی ہے کہ آپ قیاس جلی کو چھوڑ کے قیاس خفی کی طرف جا رہے ہیں. اگر آپ کے یہاں اس کی یہ ڈیفینیشن ہے تو آپ کا جو فریق مخالف ہے اس کے لیے اعتراض کی گنجائش بنتی ہے. لیکن کچھ ڈیفینیشن ایسی ہیں کہ جن میں اعتراض کی گنجائش نہیں بنتی. ٹھیک ہے، جیسے یہ ہے کہ جی دو دلیلوں میں سے آپ کبھی دلیل کی طرف جائیں تو کوئی بھی نہیں کہے گا بھائی کیوں جا رہے ہیں، کبھی دلیل کی طرف آپ نے جانا ہی جانا ہے. ٹھیک.
وثانی اور دوسرا اس میں کیا ہے کہ دلیل وقع فی مقابلۃ القیاس الظاہر، اس سے مراد وہ دلیل ہے جو ظاہر قیاس کے مقابلے میں ہو، سواء کانت دلیل نصا او اجماعا، بھلے وہ دلیل نص ہو یا اجماع ہو، یا او بتعریف مختصر، یا مختصر الفاظ میں ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں، ہوا دلیل یقابل القیاس الخفی، کہ استحسان سے مراد وہ دلیل ہے جو قیاس خفی کے مقابلے میں ہو، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ اس کو جو ہے وہ مختصر الفاظ میں کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کو بھی آپ جو ہے وہ نہیں کہہ سکتے کہ اس پہ کوئی اعتراض آ سکتا ہے۔ تو دلیل واقع فی مقابلۃ القیاس الظاہر، قیاس ظاہر کے مقابلے میں کوئی دلیل آ جائے، ایک طرف قیاس ظاہر ہے، دوسری طرف ایک دلیل آ گئی جو دلیل نص سے بھی ہو سکتی ہے، اجماع سے بھی ہو سکتی ہے، تو آپ قیاس ظاہر کو چھوڑ کے نص اور اجماع کی طرف چلے جائیں، ظاہری بات ہے اس معنی میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا استحسان میں کہ قیاس کو چھوڑ کے آپ نص اور اجماع کی طرف کیوں جا رہے ہیں۔ وذکر السرخسی من تعاریفی، امام سرخسی نے، اب دیکھیں نا جو حنفی اہل علم ہیں، فقہا ہیں، ان میں بھی اختلاف ہو رہا ہے اس کے بیان میں، استحسان کی تعریف کے بیان میں۔ ظاہری بات ہے ائمہ نے تو بیان نہیں کی، ٹھیک ہے، امام ابو حنیفہ نے یا قاضی ابو یوسف یا امام محمد رحمہ اللہ نے، بعد والوں نے ان کے کلام سے اس کو اخذ کیا ہے، تو ہر کسی نے اپنی تعریف جو ہے وہ نقل کر دی۔ تو یہی اصل میں سارا مسئلہ ہے، کہ ایک مکتبہ فکر کے لوگ بھی جو ہیں وہ اس کے اوپر متفق نہیں، ٹھیک ہے۔ بذکر السرخسی، اور امام سرخسی نے اس کی تعریفوں میں کیا چیز ذکر کی ہے، ترک القیاس والاخذ بما ہوا اوفق للناس، کہ آپ قیاس کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، قیاس کو چھوڑ کے وہ چیز لے لیں جو لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو، موافقت رکھتی ہو۔ اب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر اعتراض ہو سکتا ہے آپ کے مخالف کو، ٹھیک ہے، ہم نے کہا نا کچھ ڈیفینیشن ایسی ہیں جن پہ اعتراض نہیں، سمجھ میں نہیں آتا، کچھ ڈیفینیشن خود فقہا نے ایسے کر دیے کہ جن پہ اعتراض بن سکتا ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے اگر آپ تھوڑا سا جو ہے نا اس پہ غور کریں اور کسی کی سائیڈ لیتے بغیر جو ہے وہ اس پہ بات کریں۔ تو اب آپ قیاس کو چھوڑ کے لوگوں کی جو ہے وہ موافقت کے لیے جو ہے وہ قیاس کو چھوڑیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا کیا ہے، وَالسَّهُولَ فِي الْأَحْكَامِ فِيمَا يُبْتَلَى فِيهِ الْخَاصُ وَالْعَامُ، اور وہ احکامات کہ جن میں خاص و عام مبتلا ہوں اس میں سہولت تلاش کرنا، اب الاخذ بالسعة وابتغاء الداع، یا پھر آپ وسعت اور کشادگی اور اسی طرح فراخی کو جو ہے وہ تلاش کریں، آسانی کو تلاش کریں آپ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک تعریف ایسی ہے کہ آپ قیاس کو چھوڑ کے لوگوں کے لیے آسانی تلاش کریں، اس کے اوپر جو ہے وہ کوشچن مارک ہو سکتا ہے، یعنی اگلا مخاطب جو ہے آپ کا فریق مخالف آپ کے ساتھ ڈیبیٹ کر سکتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ ایسا تھا کہ جس پہ امام شافعی بولے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ امام شافعی کی بات جو ہے نا وہ بلا وجہ تھی، جسے کہتے ہیں جی خواہ مخواہ بیٹھے بٹھائے ان کو کیا مسئلہ ہو گیا کہ انہوں نے ایسی گفتگو کر دی۔ دیکھیں اب ہم یہ بھی پڑھیں گے نا، ابو بکر جساس جو ہے علیہ الرحمہ اب اپنا دفاع کریں گے، اب وہ قیاس کی ایک تعریف کریں گے، ہو سکتا ہے جو وہ قیاس سوری اب ابو بکر جساس علیہ الرحمہ جو ہے وہ اپنا دفاع کریں گے، ہم ان کی عبارت پڑھیں گے تو وہ استحسان کی ایک تعریف کریں گے، تو ہو سکتا ہے استحسان کی جو وہ تعریف کریں ہیں تو وہ کہیں اس میں امام شافعی کو کیوں اعتراض ہے، لیکن بات یہ ہے کہ فقہائے احناف سے جو متقدمین ہیں ان سے استحسان کی ایک ڈیفینیشن منقول نہیں ہے، کئی ایک ڈیفینیشن ایسی ہیں کہ جن پہ اعتراض وارد ہو سکتا ہے، ان پہ بحث ہو سکتی ہے، ان پہ نقد کی جا سکتی ہے، تو اب امام شافعی کے سامنے اسی طرح سے جو ہے وہ دیکھیں نا، ان فقہا نے بھی تو اپنے فقہا کو، بڑے فقہا کو سمجھا ہے نا، اپنے بڑے فقہا کا جو استحسان کا تصور ہے امام سرخسی نے اپنے طور پہ سمجھا ہے، امام کرخی نے اپنے طور پہ سمجھا ہے، امام ابو بکر الجساس نے اپنے طور پہ سمجھا ہے، ٹھیک ہے، تو امام شافعی نے اپنے طور پہ سمجھا ہے، تو اب امام شافعی جو ہے نا آپ ان کو پابند تو نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، اگر وہ بعد میں آتے تو وہ یہی کہتے بھائی جو میں سمجھ رہا ہوں وہ امام سرخسی بھی سمجھ رہے ہیں، وہ یہ کہہ سکتے تھے نا، اب وہ یہ بات نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، تو وہ ان سے پہلے گزر چکے تھے، تو وہ ابو بکر جساس علیہ الرحمہ کو یہ جواب دے سکتے تھے۔ تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے
امام شافعی کی نقد بلا وجہ نہیں تھی، بلا وجہ نہیں تھی، کوئی وجہ تھی، اس لیے کہ فقہائے احناف میں بھی اپنے متقدمین کا جو تصور استحسان تھا اس کو بیان کرنے میں، یعنی جب وہ اصطلاحی تعریف کرتے ہیں تو ان میں اختلاف ہو جاتا ہے، اور وہ اختلاف اچھا خاصا اختلاف ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، ابھی آپ دیکھیں گے آگے محقق بھی یہی بات کہہ رہا ہے کہ سارے جو اختلاف کی جو جڑ ہے نا یہاں، وہ ساری یہ عبارتیں ہیں فقہا کی، جس طرح سے وہ ان تعریفوں کو بیان کر رہے ہیں، یہ آپس میں متضاد عبارتیں ہیں، متضاد عبارتیں ہیں، یہ تنوع کی عبارتیں نہیں ہیں، یہ متضاد معنی بیان کر رہی ہیں۔ قال شاطبی، امام شاطبی نے کیا بات کہی، الاستحسان، استحسان کیا، الاخذ بمصلحۃ جزئیۃ فی مقابلۃ دلیل کلی، استحسان سے کیا مراد ہے، دلیل کلی کے مقابلے میں کسی جزئی مصلحت پہ عمل کر لینا، دلیل کلی سے مراد جیسے قواعد عامہ ہوتے ہیں تو اس کے مقابلے میں کسی جزئی مصلحت پہ جو ہے وہ عمل کر لینا۔ ومقتضى الرجوع الى تقدیم الاستدلال المرسل علی القیاس، ٹھیک ہے، استدلال مرسل کو، یا آپ کہہ لیں کہ جی مصلحت مرسلہ کو، مصلحت کا اصول تو ہم نے پڑھ لیا نا، تو مصلحت مرسلہ کو قیاس پہ ترجیح دینا، یہ ایک مطلب ایک عجیب ڈیفینیشن ہے، اس ڈیفینیشن میں بہت گہرائی ہے، ابھی ہم اس پہ گفتگو نہیں کر سکتے کہ مصلحت مرسلہ کو جو ہے وہ قیاس پہ ترجیح دینا، کمال ہے۔ ونقل الامام الجساس عن ابی الحسن القرحی، اور امام جساس نے ابو حسن القرحی سے جو استحسان کی ڈیفینیشن نقل کی ہے وہ کیا ہے، قول الاستحسان ترک حکم الی حکم ہوا اولا من، استحسان کیا ہے کہ کسی حکم کو چھوڑ دینا اس حکم کی وجہ سے جو اس سے بڑھ کر ہو، یعنی ایک حکم کو آپ چھوڑیں، مطلب یہ تو سب اتفاق کر رہے ہیں نا کہ کچھ انہوں نے چھوڑا ہے جس کی وجہ سے امام شافعی کو نقد کرنے کا موقع ملا ہے کہ بھئی یہ کیوں چھوڑ رہے ہیں، اچھا کچھ اس میں سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کسی اور حکم کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ یہ بات نہیں کہہ رہے، کچھ کہہ رہے ہیں سہولت کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں ہم۔ لولا لکان الحکم الاول ثابتا، ٹھیک ہے، تو اگر یہ دوسرا حکم نہ ہوتا نا تو پہلا حکم ہی شرع میں ثابت ہوتا، یعنی وہ پہلے حکم کی بنیاد اتنی مضبوط ہے کہ اگر وہ دوسرا حکم نہ ہوتا تو پہلا ہی ثابت ہوتا، ہم بھی یہ بات کرتے ہیں لیکن ہم دوسرے کی وجہ سے پہلے کی طرف نہیں گئے، تو گویا پہلی کی طرف جانا بنتا تھا اگر وہ دوسرا نہ ہوتا۔ فَهُنَاكَ تعریف غیر ہادی کثیرہ، اسی طرح اس کے علاوہ بہت سی تعریفیں ہیں، ولا شک کا، اس میں کوئی شک نہیں، ان ہادی تعریف متباینۃ تباینًا شدیدا، تو یہ جو تعریفیں ہیں، یہ جو ڈیفینیشن ہے استحسان کی، ان میں بہت شدید قسم کا اختلاف ہے، تباین، ٹھیک ہے، تباین تو منطق میں آپ نے پڑھا ہوگا نا، اختلاف تضاد ہے، فی صیاغتها و معانیها، ٹھیک ہے، ان کے معنی میں اور ان کے صیغوں میں، ان کے الفاظ میں دونوں طرح کا اختلاف ہے، تضاد کا اختلاف ہے، ان کے الفاظ بھی متضاد ہیں اور ان کے معنی بھی متضاد ہیں، یعنی صرف لفظوں کا تضاد نہیں، معنی کا تضاد بھی ہے۔ آثرنا نقلہ استقرام من کتب الاصول، تو ہم نے ان تعریفوں کو جو ہے وہ کتب اصول کا استقراء کر کے، مطلب ان کی چھانٹی وانٹی کر کے ہم نے وہاں سے نکال لیا، حتی یستند الکلام علی اصل عند تقریر ان اختلافهم هذا انما هو نتیجۃ لاختلاف فی تصور معنی الاستحسان، یہاں تک یہ بات آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ استحسان میں ان کا اختلاف اس لیے ہوا کہ ان کا معنی استحسان میں، استحسان کی ڈیفینیشن میں اختلاف ہے، ومدلولی، اور اس کے مدلول میں، یعنی اس کا مدلول کیا ہے، دال اور مدلول، اس کی میننگ، ان کل من ابدا فی الاستحسان رایا، ہر بندہ جس نے استحسان میں اپنی جو ہے وہ رائے بیان کی ہے تو اس نے استحسان کی ایک نئی ڈیفینیشن مراد دی، گویا استحسان میں اس سارے جو فکری اختلاف کا اصل مسئلہ، اصل وجہ کیا ہے، وہ یہ استحسان کی ڈیفینیشن کا اختلاف ہے، تو یہ مسئلہ بہرحال باقی رہنا ہے۔ آپ کا فریق مخالف کہتا رہے گا کہ میں تو جس استحسان کا رد کر رہا ہوں وہ تو ہے ہی جو ہے وہ خواہش نفس اور نفس پرستی، ٹھیک ہے، کیونکہ استحسان کا یہ مطلب نکل رہا ہے، اور آپ کے بعض لوگوں نے بھی یہ بات کہی ہے، دوسرے کہیں گے کہ نہیں ہماری یہ بعض لوگ جو ہے وہ ڈیفینیشن صحیح نہیں کر رہے، ہمارے ہاں استحسان کی صحیح ڈیفینیشن جو ہے وہ ہمارے فلاں فقہا نے کی ہے، تو اس لیے آپ کا تو رد بنتا ہی نہیں ہے۔
تو دونوں اپنی اپنی پوزیشن میں جسٹیفائڈ ہیں، یعنی دونوں طرف میں جنہوں نے پوزیشن لی ہے وہ جسٹیفائڈ ہے۔ جی یہ پہلا پیج تو ٹھیک ہے، اب نیکسٹ پیج آگے۔ فاتج بعضهم فی ابطال بقول اللہ تعالی، تو بعض فقہا نے استحسان کے کو باطل قرار دینے کے لیے اللہ کی اس قول سے استدلال کیا ہے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا، کھلا چھوڑ دیا جائے گا؟ سدا سے، لفظ سدا سے استدلال کیا ہے بعض لوگوں۔ یہ ابو بکر جساس کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے مخالفین ہیں نا، ان کی دلیل کیا ہے استحسان کے خلاف؟ جب وہ استحسان کا رد کرتے ہیں تو ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل کیا ہے؟ یا سب الانسان و یترک سدا، ٹھیک ہے۔ فرویہ، اور سدا کے معنی کیا مروی ہیں، انہ الذی لا یؤمر ولا ینہا، سدا سے مراد وہ ہے کہ جس کے لیے کوئی امر نہیں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ مطلب اس اونٹ کو کہتے ہیں نا کہ جس کو کھلا چھوڑ دیا گیا ہو، بس مالک کے بغیر کھلا پھرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کو ہم نے ایسے نہیں چھوڑا کہ کھلا پھرتا رہے مالک کے بغیر، اس کا مالک ہے جو اس کو حکم دیتا ہے، اس کو منع کرتا ہے۔ قال فهذا يدل على انه ليس لاحد من خلق الله تعالى ان يقول بما يستحسن، ہمارا مخالف یہ کہتا ہے کہ اللہ نے یہ جو آیت بیان کی ہے یہ دلالت ہے اس بات پہ کہ مخلوق خدا میں سے کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جو اس کو اچھا لگے بس اس کے مطابق فتویٰ دے دیں، ان یقول بما یستحسن، کہ وہ فتویٰ دے اس کے مطابق جو اس کو اچھا لگتا ہے۔ نہیں، فتویٰ وہ اپنے اچھے برے کے مطابق نہیں دے گا، وہ فتویٰ دے گا جس کا اس کو حکم دیا گیا ہے، جس سے اس کو منع کیا گیا اس کے مطابق فتویٰ دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان سدا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سدا اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ کی طرف سے کوئی، اس کے مالک کی طرف سے کوئی حکم امر نہیں نہ ہو۔ انسان کو تو امر نہیں ہے مالک کی طرف سے، ہر معاملے میں، ہر مسئلے میں اللہ کی طرف سے امر ہے یا نہیں ہے؟ جب ہر مسئلے میں اللہ کی طرف سے امر اور نہیں ہے تو انسان کو، فقیہ کو، عالم کو وہ امر اور نہیں تلاش کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو امر اور نہیں نہ ملے تو وہ کہے کہ جی میں اپنے جو ہے جو مجھے اچھا لگتا ہے میں اس کے مطابق فتویٰ دے دیتا ہوں۔ اچھا، یہاں پہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو آیت ہے نا یہ سورہ قیامت کی ہے۔ وَيُشِيرُ الْجَسَّاسُ بِهَذَا إِلَى الْإِمَامِ الشَّافِعِي، ابو بکر جساس جو ہے وہ امام شافعی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جی فَاتَجَّ بَعْضُهُمْ فِي إِبْطَالِهِ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى، کہ بعض نے جو ہے وہ استدلال کیا ہے، تو یہ بعض سے مراد کون ہے؟ امام شافعی، کیونکہ امام شافعی نے اس آیت سے استدلال کیا ہے۔ فقط استدل لرد اللسان بهذه الآیہ، امام شافعی نے استحسان کے رد کے لیے اس آیت سے استدلال کیا۔ ووجه الاستدلال منها كما قال الشافعی اولا، اچھا امام شافعی کی وجہ استدلال کیا ہے؟ امام شافعی نے کہا ان اہل العلم یقولون، اہل علم کیا کہتے ہیں؟ ان السدا هو الذي لا يؤمر ولا ينهى، سدا کون ہے؟ سدا وہ ہے کہ جس کو نہ امر ہے نہ نہیں ہے۔ ومن افتى او حكم بما لم يؤمر به فقد اجاز لنفسه ان يكون في معنى السدا، اور جس نے فتویٰ دیا یا فیصلہ کیا اس کے ساتھ جس کا اس کو حکم نہیں دیا گیا، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے امر اور نہیں کے بغیر جس نے فتویٰ دیا یا کوئی شرعی حکم بیان کیا تو اس نے اپنے لیے یہ جائز قرار دے دیا ان یکون فی معنی صدا، کہ وہ صدا میں شامل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے صدا نہیں چھوڑا انسان کو۔ فقد عالم اللہ تعالی انہ لم یترک الصدا، اور اللہ نے اسے یہ خبر دی ہے کہ اللہ نے اس کو صدا نہیں چھوڑا، کھلا نہیں چھوڑا۔ فمتى افتى وحكم بنص من الكتاب او السنه او قياس عليهما، اچھا اگر تو اس نے فتویٰ دیا یا کوئی شرعی حکم بیان کیا کتاب کی نص سے یا سنت کی نص سے یا دونوں کے اوپر قیاس کرتی ہوئی، فقد ادى ما كلف، تو جس کا وہ مکلف بنایا گیا تھا اس نے وہ بیان کر دیا، یعنی کتاب و سنت، کتاب اللہ، سنت رسول اور قیاس، ان تین سے تو بات سمجھ میں آ رہی ہے، ان تینوں میں تو اللہ کا حکم ہے، امر اور نہیں موجود ہے، ٹھیک ہے، وہ تو ٹھیک ہے۔ وحاکم وافتہ من حیث امرا، اور جس نے ان تینوں کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ دیا، یعنی کتاب و سنت اور قیاس کے مطابق، تو اس نے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ دیا، ٹھیک ہے۔ فکان فی النص مودیا ما امر به نصا، تو اگر نص کے مطابق اس نے فتویٰ دیا تو جو نص میں حکم تھا وہ اس حکم کو آگے پہنچا رہا ہے، کتاب و سنت کی نص میں جو حکم تھا وہ صرف اس کو آگے پہنچا رہا ہے۔ وفی القیاس مودیا ما امر به اجتہادا، اور اسی طرح قیاس کے ذریعے اگر اس نے فتویٰ دیا تو وہ کیا کر رہا ہے کہ اجتہاد کے ذریعے سے اللہ کا حکم جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ آگے پہنچا رہا ہے۔ وَكَانَ مُطِيعًا لِلَّهِ فِي الْأَمْرَيْنِ، تو نص سے اجتہاد کرے یا قیاس سے اجتہاد کرے
تو اجتہاد بالنص ہو یا اجتہاد بالقیاس ہو، تو امام شافعی کیا کہہ رہے ہیں، دونوں معاملات میں وہ اللہ کا مطیع ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے حکم پہ عمل کرنے والا ہے۔ لیکن تیسری جو قسم ہے اجتہاد بالاستحسان، تو امام شافعی کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں۔ فَإِنْ حَكَمَ بِلَا نَصٍّ مِّن كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ أَوْ قِيَاسٍ صَحِيحٍ، تو اگر اس نے کتاب اللہ کی نص کے بغیر یا سنت رسول کے بغیر یا صحیح قیاس کے بغیر اگر اس نے کوئی فیصلہ کیا، فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ أَجَازَ لِنَفْسِهِ، تو پھر گویا وہ اپنے نفس کے لیے یہ جائز قرار دے رہا ہے أَن يَحْكُمَ أَوْ يَقْضِيَ بِلَا نَصٍّ وَلَا قِيَاسٍ عَلَيْهِ، کہ وہ فیصلہ کرے، ٹھیک ہے، یا کوئی شرعی حکم بیان کرے نص کے بغیر اور یا نص پہ قیاس کے بغیر، وہ محجوج لما ذکر، ٹھیک ہے، تو یا تو وہ نص کے ذریعے کوئی حکم بیان کر سکتا ہے یا نص پہ قیاس کے ذریعے سے۔ ثانیاً قوله تعالی، اسی طرح امام شافعی نے دوسری دلیل کیا بیان کی، اتبع ما اوحی الیک من ربک، اللہ کے رسول کو کہا گیا کہ جو آپ کی طرف وحی کیا گیا نا آپ نے اس کی اتباع کرنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول، وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، کہ انزل اللہ کے مطابق فیصلہ کریں اور خواہش کی پیروی نہ کریں، یعنی جو انزل اللہ نہیں ہے، جو ما انزل اللہ نہیں ہے، جو نازل شدہ نہیں ہے، تو وہ خواہش نفس ہے، ٹھیک ہے۔ وَجَاءَ قَوْمٌ فَسَأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْكَهْفِ وَغَيْرِهِمْ، تو کچھ لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا، اللہ کے رسول نے کیا کہا، أُعَلِّمُكُمْ غَدًا وَتَأَخَّرَ الْوَحْيُ، اللہ کے رسول نے جواب نہیں دیا اپنی رائے سے، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے کہا کل بتاؤں گا، یعنی وحی کا انتظار کیا، فتاخر الوحی، وحی جو ہے متاخر ہو گئی، ثم عاتبہ ربہ بقولی، پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا، ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ، کہ آپ نے ایسا نہیں کہنا کہ میں یہ کام کل کروں گا مگر اس کے ساتھ آپ نے انشاءاللہ کہنا ہے۔ وجاءت امرأۃ اوس بن الصامت، اسی طرح اوس بن صامت کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، تشکو الیہ اوسا، جو حضرت اوس کی رضی اللہ عنہما ان کی شکایت کر رہی تھی، فلم یجیبا، اللہ کے رسول نے ان کو بھی جواب نہیں دیا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہی نہیں تھی، حتی انزل اللہ، یہاں تک کہ جب وہی نازل ہوئی، قد سمع اللہ قول الذی تجادلک فی زوجہا، زہار کا معاملہ تھا، پھر اللہ کے رسول نے ان کو جواب دیا۔ اللہ وجاء الجلانی یقذف امرأتہ، اور اسی طرح جو ہے وہ صحابہ میں سے جو ویمر اجلانی ان کا نام تھا، وہ اپنی جو اہلیہ تھی اس پہ تہمت لگا رہے تھے، فقال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، فوراً کوئی حکم نہیں بتایا، اپنی رائے سے فیصلہ نہیں کیا کہ مجھے یہ اچھا لگتا ہے تو اس کے مطابق کر لیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، لم ينزل فیکما، کہ تمہارا جو مسئلہ ہے اس بارے میں میرے اوپر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، وانتظر الوحی، اللہ کے وسلم نے وحی کا انتظار کیا، فلما نزل دعاهما فلا انا منهما، تو جب وحی نازل ہو گئی اللہ کے وسلم نے دونوں کو بلایا اور ان سے جو ہے وہ کہا کہ لیان کرو، کما امر اللہ، وقال لنبی، جیسا اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو واضح کیا اور اپنے رسول کو حکم دیا، ان يحكم بينهم بما انزل اللہ، کہ آپ نے ان کے درمیان فیصلہ کرنا ہے ما انزل اللہ کے مطابق، جو اللہ نے نازل کیا، وقال عز وجل، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے پچھلے نبیوں میں سے ان کو بھی یہی حکم دیا تھا، یا داؤد، اے داؤد، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، کہ اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا تو آپ لوگوں کے درمیان حق سے فیصلہ کریں۔ تو دوسری دلیل امام شافعی کی یہ ہے کہ ما انزل اللہ نہیں ہے، استحسان ما انزل اللہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو اگر آپ سمرائز کرنا چاہیں امام شافعی کی دلیل کو، تو امام شافعی کیا کہہ رہے ہیں، وتوجیہ ادلۃ الشافعی هذه مجتمعہ انه ليس لاحد ان يحكم بحق الا وقد علم الحق، امام شافعی کے ان دلائل کا اگر ہم خلاصہ نکالیں تو وہ یہ ہے کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ حق کے مطابق فیصلہ کرے جب کہ وہ حق کو جانتا ہو، پھر فیصلہ کر سکتا ہے، تو حق کے بغیر فیصلہ نہیں کر سکتا، اور حق کے ساتھ اسی وقت فیصلہ ہو سکتا ہے جبکہ وہ حق کو جانتا ہو، ولا يكون الحق معلوما الا عن الله نصا او دلالا، اور حق دو طرح سے معلوم ہو سکتا ہے، یا تو نص سے یا پھر نص کی دلالت سے، امام شافعی نے کہا حق کو معلوم کرنے کا تیسرا کوئی رستہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ حق کے ساتھ فیصلہ کریں، اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں حق کے ساتھ فیصلہ کریں، حق کے ساتھ فتویٰ دیں، حق کیا ہے، جو نص نے بیان کر دیا یا جو نص سے سمجھ میں آ گیا، دو ہی چیزیں، نص نے بیان کر دیا واضح طور پہ یا نص سے سمجھ میں آ گیا، والحق فی کتاب اللہ ثم فی سنت رسول اللہ، حق اللہ کی کتاب میں ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے، واللہ عز وجل یوجہ الخطاب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یتبع الوحی من یجعلہ محکما بین الناس،
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کر رہے ہیں کہ آپ وحی کی پیروی کریں اور وحی کو لوگوں کے درمیان جو ہے وہ فیصلہ کرنے کا ذریعہ بنائیں. وہیں یترک احوال الناس کو لوگوں کی خواہشات کو چھوڑ دیں. لأنها تصور لا عن دلیل، ٹھیک ہے، وہ تو ایک ایسا تصور ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے. والنبی ينتظر حکم الوحی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وحی کے حکم کا انتظار کرتے تھے. وذالک لما سئل عن اصحاب الکہف، یہی وجہ ہے کہ جب اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا گیا، ولما جاءت امرأۃ اوس بن صامت، اور اس طرح اوس بن صامت کی جب اہلیہ آپ کے پاس آئیں، تشکو زوجها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی. وذالک قصۃ العجلانی والملاعنہ بینہ وبین زوجہ، اسی طرح عامر عجلانی جو ہیں ان کی اور ان کے مسز کے درمیان جو لیان کا واقعہ ہوا، تو سب میں اللہ کے وسلم نے وحی کا انتظار کیا. فَكُلُّ نَازِلَةٍ تَنزِلُ بِالْإِنسَانِ لِكِتَابِ اللَّهِ دَلَالَةً عَلَى حُكْمِهَا بِالنَّص أَوْ بِالْجُمْلَةِ. امام شافعی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر واقعہ، ہر حادثہ، ہر مسئلہ جو قیامت تک پیش آنے والا ہے انسان کو، لِكِتَابِ اللَّهِ دَلَالَةً، کتاب اللہ میں اس کے لیے رہنمائی موجود ہے، کتاب اللہ میں اس کا حکم موجود ہے. لِكِتَابِ اللَّهِ دَلَالَةً عَلَى حُكْمِهَا، ٹھیک ہے. تو اللہ کی کتاب کے لیے کیا ہے؟ دلالت، دلالت ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی کتاب میں رہنمائی ہے، علی حکم، اس نئے مسئلے بالنص، یا تو وہ نصن رہنمائی ہے نص سری سے، او بالجملہ، یا اجمالی رہنمائی ہے جو آپ نے نکالنی ہے، ٹھیک ہے، قیاس سے نکالیں. ولیس من الحکم بالحوا والتشیع ومجرد والتشیع والتشاہی، ٹھیک ہے، اور وہ مجرد الاستحسان، اور اپنی خواہش نفس سے اور شہوت سے اور محض استحسان سے وہ حکم نہیں لگا سکتا. چلیں بہرحال آج کے لیے اتنا کافی ہے. تو انشاءاللہ ہم یہ بحث جاری رکھتے ہیں، نیکسٹ ٹائم ہم نا اس کے مزید آگے چلتے شروع کریں گے. چلیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Saya